बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। नहीं नहीं हमारी तो किस्मत फूट गई, उनमें जो ज़ीरक था बोल उठा कि क्या मैं तुम्हें कहता ना था कि तुम उसकी तस्बीह क्यों नहीं करते। कहने लगे पाक है हमारा रब, बेशक हम ही जालिम थे। फिर एक दूसरे की तरफ मुंह करके एक दूसरे को मलामत करने लगे। कहने लगे तुफ है हम पर, हम ही सरकश थे। सूरा अल कलम की आयत 28 से 32 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझकर पढ़ने, इस पर अमल करने, इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। नाज़रीन, आज बुध है 3 जमादी-उस-सानी 1433 हिजरी 25 अप्रैल सन 2012 है। और नाज़रीन, आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। और तारुफ से पहले हम आपको कुछ इनके बारे में बताते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं दुनिया भर में जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि यूरोप के दीगर ममालिक में भी। और इस वक्त हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, आपका ताल्लुक भी अमेरिका से है, गुज़िश्ता 40 साल से अमेरिका में मुकीम है, सगीर अहमद साहब, और न्यू हैम्पशायर असम्बली के 10 साल तक रुकन रहे हैं। और हम सगीर अहमद साहब को बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच, आज आप तशरीफ़ लाए। Thank you very much for taking me in to your program. I appreciate that. सर, हम चाहेंगे कि सबसे पहले हमें आप बताएं कि आप 40 साल से अमेरिका में मुकीम हैं और किस तरह से आप न्यू हैम्पशायर असम्बली के 10 रुकन मुंतखब हुए और 10 साल तक आप को ये एजाज़ हासिल, और आप पहले पाकिस्तानी हैं दुनिया भर में जो कि जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ है। कुछ इस बारे में भी हमें मज़ीद बताइएगा। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने हमेशा अल्लाह की रहमत पे यकीन किया बचपन से ही। मैं कारी भी था, नात खान भी था, थोड़ा बहुत गा भी लेते थे, हॉकी का प्लेयर भी था, इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप भी जीती उस टीम ने, उसका मैं मेंबर था। तो ये सब अल्लाह के काम हैं। मैंने पाकिस्तान सिर्फ इसलिए छोड़ा 1972 में कि मैंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में है वो आपको मिलना ही है, चाहे आप हलाल करके ले लें या हराम ले लें। बेशक। तो इस यकीन ने मुझे वहाँ एक मौका दिया, अमरीकी लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे, और मैंने उनकी भी खिदमत की इंसान समझ के कि फॉर द अपॉर्चुनिटी दे गेव मी। तो वो खिदमत का सिला उन्होंने ऐसे दिया कि वो मेरे पास आए, कुछ दोस्त भी थे पाकिस्तानी, उन्हें कहा कि आप इलेक्शन लड़ें। तो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि जहाँ 99% गोरे हों और 1% तमाम माइनॉरिटीज़ मिला के हों। मैंने कहा क्यों मजाक उड़ाते हो मेरा, मुझे किसी ने वोट देना ही नहीं है। सही। तो अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा तो मैं हार गया 1998 में, क्योंकि मैंने बिल्कुल काम ही नहीं किया, मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं इलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन 2000 में जब इलेक्शन हुआ तो मैं जीता, फिर 2002, 2004, 2006 और 8 बड़ी मेजॉरिटी से जीतते रहे। और हमने फुल टाइम किया है, वो 20, 25, 30 घंटे हर हफ्ते हमने किया है। सही। और दिल लगा के किया है। उसमें कश्मीर के लिए भी रेजोल्यूशन पास करवाए असम्बली से, इंडिया की दुश्मनी भी ली है हमने। मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा इंडिया जाने का। अच्छा। लेकिन उसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं चाहता था कि अपनी जाए पैदाश में जाऊं, देखूं, लेकिन साहिवाल से यहाँ मैं साहिवाल से, वालिदैन मेरे माइग्रेशन करके साहिवाल में आए। वहीं से मैंने BSc किया, फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की 69 में, और 72 में हम अमेरिका चले गए। तो अल्लाह हैव बीन वेरी काइंड टू मी। 2 बेटे हैं, बेटी है बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बीवी हैं। I'm blessed, I'm really blessed। अच्छा, आजकल आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी इन हुए हैं और आपने तहरीके इंसाफ ज्वाइन की है। हम प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले हम कुछ खबरें डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपकी पार्टी और अमेरिका में पाकिस्तानियों के जो हालात हैं और ख़ास तौर पर पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं, उस पर भी मोहतरम सगीर अहमद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन पहले नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर जो वाक़या पेश आया लाहौर में कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर बम धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 65 जख्मी। ट्रेनों की आमदरफ्त कई घंटे बंद रही, मुतादिद मनसूख। अवाम एक्सप्रेस के आते ही बिजनेस ट्रेन के लाउंज के बाहर पुलिस एहलकार ने मशकूक बैग उठाया तो धमाका हो गया। जख्मियों में 8 बच्चे, 14 खवातीन शामिल, 4 की हालत तशवीशनाक। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जाँ बहक होने वालों में कांस्टेबल इदरीस, कुली मोहम्मद बूटा शामिल है। तमाम रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी हाई अलर्ट,
ورثہ کے لیے 5 لاکھ، زخمیوں کے لیے 1 لاکھ امداد کا اعلان۔ کلچرل فیسٹیول کی تقریبات منسوخ۔ صدر وزیر اعظم میاں نواز شریف، شجاعت حسین، منور حسن، عمران، پرویز الہی، الطاف حسین دیگر کی مذمت۔ یہ سیکیورٹی اداروں کی کوتاہی نہیں، وزیر ریلوے۔ اور دوسری خبر ہے ناظرین، توہین عدالت کیس کے حوالے سے بھی کل ایک اہم کیس ہے اور اس کا فیصلہ بھی کل آنے والا ہے۔ اس کے حوالے سے خبر ہے کہ توہین عدالت کیس کا فیصلہ کل آئے گا۔ وزیر اعظم کی طلب ہی، ملک میں توہین عدالت کا کوئی قانون موجود نہیں، وزیر اعظم کو براہ راست حکم نہیں دیا گیا، چارج شیٹ بے بنیاد ہے، سوئس کیس میرٹ پر بند ہوا، عدالت تحمل کا مظاہرہ کر کے اداروں کو بچائے، معاملہ 17 رکنی بینچ کو بھیجا جائے، NRO عمل درآمد پر حکومت نے جھوٹ بولا، اٹارنی جنرل کا یہ موقف ہے۔ محترم صغیر احمد صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، پاکستان سے باہر امریکہ میں مقیم پاکستانی کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر جو لاہور میں یہ بم دھماکہ ہوا، اس طرح سے ٹارگٹ کلنگ ہے اور مختلف جگہوں پر حالات خراب ہیں، کس طرح سے آپ اینالائز کرتے ہیں پاکستان کی سچویشن؟ احتشام صاحب 10-12 سال سے اوورسیز پاکستانیوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن تشویش نہیں ہوتی، کھانا حلق سے نیچے نہیں اترتا، اس لیے کہ دہشت گردی کی وجہ سے انویسٹمنٹ جو آنی تھی وہ تو آئی نہیں، جو انویسٹرز تھے وہ بھی بھاگ گئے، صحیح، بنگلہ دیش، ملائیشیا یا دبئی وغیرہ چلے گئے، اور جب تک انویسٹمنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک کاروبار نہیں پیدا ہوتا۔ کاروبار اور غربت کا تعلق ایک ہے، بالکل ڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں۔ یہ جب جابز نہیں ہوں گے، ہمارے نوجوان جو ہیں 3500 65% پاپولیشن ہے، ماں باپ پتہ نہیں زیور بیچ کے قرضے لے کے کیا کچھ کر کے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، جب ان کو نوکریاں نہیں ملتی تو کیا کریں گے وہ؟ کیا کوئی ماں جنتی ہے کسی مجرم کو؟ کوئی ماں چاہتی ہے یا باپ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد جرائم پیشہ میں؟ کبھی نہیں چاہتے۔ لیکن چونکہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو حکومتیں آئی ہیں، اب ڈکٹیٹرشپ بھی کوئی ایکسیپٹیبل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے کہ ایک آدمی آ کے مسلط ہو جائے اور وہ ڈکٹیٹ کرے، معاہدے کر لے، ان ریٹن اگریمنٹس کسی دوسری حکومت کے ساتھ، اپنے لوگوں کا خیال نہ کرے، یا وہ لوگ جن کے پیسے باہر ہیں ان کو بچانے کے لیے کمپرومائز کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو حکومت کی نااہلی میں کہتا ہوں، ان کو اسی چیز کی فکر رہتی ہے کہ ہم حکومت میں کیسے رہیں۔ اپوزیشن جو ہے ان کو گرانے کی کوشش کرتی ہے، مل کے نیشنل ایشوز پہ کام نہیں کرتے۔ مجھے کوئی ایسی پارٹی نظر نہیں آتی جس میں کوئی ویژن ہو۔ میں 10 سال رکن رہا ہوں اسمبلی کا، میں 6 سال پبلک ورکس اور ہائی ویز کمیٹی کا ممبر تھا امریکہ میں، ہم انرجی کمیٹی کا ممبر تھا میں 2 سال، اور اس کے علاوہ لیبر، انڈسٹریل وغیرہ۔ انرجی کے لحاظ سے ہم 50 سال آگے کی پالیسیاں بناتے ہیں۔ پبلک ورکس ہائی وے جو ہم 20 سال پہلے کی، 40 سال پہلے کی پالیسی بناتے ہیں کہ 20 سال بعد کیا ہوگا، 50 سال بعد کیا ہوگا۔ یہاں یہی نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا۔ ہم یہاں پہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ریئیکشنری ہے، کسی کو فورس ہی نہیں کیا جاتا، پرو ایکٹیو نہیں ہے گورنمنٹ، کوئی بھی نہیں ہے، ان کو کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ ان کی ملازمت رہے گی، ان کی حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اچھا صحیح صاحب، پرویز مشرف صاحب کا دور بہتر تھا یا موجودہ جمہوری حکومت؟ امریکہ میں مقیم پاکستانی کس دور کو بہتر قرار دیتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ فارم آف گورنمنٹ کسی کو بھی پسند نہیں تھی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت آ جائے وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی حالت بہتر ہو، چاہے وہ نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو یا کسی کی بھی ہو، ہمارے لیے سب ایک ہیں۔ لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ارب روپے کا گھپلا کر گیا، 50 کروڑ کا یہاں ہو گیا، کولیکٹیولی کھربوں روپے کی کرپشن ہو گئی ہے، لا لیسنس ہے، کرائمز ہیں، اس سے کبھی کسی کو تسلی نہیں ہوتی، کبھی ملک کی خوشحالی کے خواب نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی سے ٹائیگر بنانا چاہتا ہے، لیکن کسی کو سرٹیفکیٹ دینا کہ تم چوری کر لو اور احتساب نہ ہو اس کا، دس از نان سینس۔ ایک بات میں ضرور کہہ دیتا ہوں احتشام صاحب، I want to get this out of my chest۔ زرداری صاحب کے خلاف نواز حکومت نے جعلی مقدمات بنائے۔ میں جانتا ہوں کہ بیوی بچوں سے دور رکھنا کتنی زیادتی ہے کسی بھی مرد کے لیے۔ بالکل صحیح۔ ان کے ذہن میں لگتا ہے کہ بہت غصہ ہے، بجا ہے، لیکن وہ غصہ اس فارم میں آ رہا ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ تو زرداری صاحب ہی جانتے ہیں کہ وہ کسی عدالت کا
حکم نہیں مان رہے بظاہر. ہی از ویری اسمارٹ, اسٹریٹ اسمارٹ آئی شوڈ سے. ابھی بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ توہین عدالت کیس کا فیصلہ جو ہے کل آنے والا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہی ول بیٹ آل دی آڈز. آپ کی ہماری جو توقعات ہیں ہی ول بیٹ دم. ہی از ویری اسمارٹ انٹیلیجنٹ پرسن. ٹھیک. اچھا یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ اب 2 مئی بھی قریب ہے اور 1 سال ہو جائے گا اس واقعے کو کہ جس نے پاک امریکہ تعلقات کو جو ہے وہ بہت پس پش ڈال دیا. پھر 26/11 کا واقعہ پیش آ گیا. اس کے بعد سے جو پاک امریکہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آیا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ امریکہ میں کیا تاثرات ہیں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے. امریکن گورنمنٹ اس وقت کس طرح سے سوچ رہی ہے, اور امریکہ میں مقیم پاکستانی جو ہیں یہ جو کشیدگی ہے پاک امریکہ تعلقات میں, اس کی وجہ سے کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر پاکستانی جو امریکہ میں رہتا ہے اس کو تشویش ہے, اور ہونی بھی چاہیے. ہمیں خود تشویش ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ امریکہ کا دوست رہا ہے, اب بھی ہے اور رہے گا بھی. دکھ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پاکستان میں بے وقوف بنایا جا رہا ہے, جھوٹ بول بول کر بے وقوف بنایا جا رہا ہے. بے وقوف کون بنا رہا ہے سگی صاحب؟ حکومت بنا رہی ہے. ٹھیک. اور اپوزیشن بھی ہے, وہ بھی ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ عمران خان نے کئی دفعہ کہا نا نورا کشتی مک مکاؤ, یہ وہ اس کی ایک وجہ ہے. آئی نو ہز مائنڈ سیٹ, کیونکہ میں تمام پارٹیوں کے لیڈر سے ملا ہوں آلموسٹ, اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ عمران خان جو ہی از ویری آنیسٹ پرسن, اس کے ساتھ میں کام کروں. اس کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے اس میں. I know that. عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات آپ کی کہاں ہوئی جس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف ایسی جماعت ہے پاکستان کے اندر جو کہ تبدیلی لا سکتی ہے اور اس لیے آپ انہیں جوائن کریں گے؟ عمران خان کو میں ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کے ساتھ اور میاں عارف صاحب ہیں ان کے ساتھ میں ملا تو کوئی 6 سال پہلے امریکہ میں, نہیں یہاں پہ زمان پارک میں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بھی 1-2 دفعہ ملے, لیکن سیریسلی میں نے 10 اپریل 2011 میں ان کو اپنی پیشکش کی اپنی خدمات, کہ I have the training, knowledge and experience to organize the party, اس لیے کہ organization was an issue. تو اللہ کا شکر ہے بہت سے اچھے لوگ بھی آئے ہیں, پرانے مفاد پرست بھی لوگ آئے ہیں, لیکن آنے میں کوئی حرج نہیں. ٹکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ خان صاحب کی طرف سے حکم ہے ان کا, and he is a man of principle, he will not budge an inch, lose or win, it doesn't matter. ٹھیک ہے. کہ غلط آدمی کو ٹکٹ نہیں ملے گا. ٹھیک, بالکل صحیح. اور تحریک انصاف کے حوالے سے ایک جو پاکستان کے اندر رائے یہ ہے جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کے ڈکٹیٹرشپ میں ساتھ تھے, وہ سارے کے سارے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو اس پر بھی کچھ فرمائیے گا, اس پر آپ نے کوئی اعتراض کیا ہے عمران خان صاحب؟ کئی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا, سینکڑوں دفعہ, کہ عمران خان کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب خیرات زکوٰۃ اکٹھی کر کے ہاسپٹل بنائیں اور انسٹیٹیوشن بنائیں. میرے خیال میں جو انہوں نے 2 انسٹیٹیوشن بنائے دیے ہیں, آئی ٹی کی یونیورسٹی اور یہ جو شوکت خانم, کسی اپوزیشن کا لیڈر یہ کلیم نہیں کر سکتا. دوسرے, جب نہیں کوئی آتا تھا تو اس وقت بھی ان کو اعتراض تھا, اب آ رہے ہیں تو اب بھی ان کو اعتراض ہے. ان کا لاس ان کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے, لیکن ٹکٹ غلط آدمی کو نہیں ملے گا. ون اور لوز از اے مین آف پرنسپل. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہی پارٹیوں کو پھر موقع دیا آپ نے, اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں, کیونکہ مجھے نہیں نظر آتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج تک پاکستان کے لیے کوئی کام کیا ہے, سوائے اپوزیشن کے. لیموزینوں میں اپوزیشن کے لیڈر جب بنے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں, تو کسی نے کچھ نہیں کیا. انہی کو لے کے آئے تو پاکستان کو اور بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. آلریڈی پاکستان ڈوب چکا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. پاکستان ڈوب چکا ہے. یہ اس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں امن و امان کے اکنامکلی ڈوب چکا ہے. جرائم بہت زیادہ ہیں, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی حالت رہی تو 2 طریقے ہیں ریولوشن لانے کے. ایک تو ہے خونی انقلاب. خونی انقلاب آئے گا, ایک دوسرے کو ماریں گے, تو پھر یونائٹڈ نیشنز میں اپوزیشن کے لیڈر جو ہے ملک پاکستان کو پسند نہیں کرتے, وہ جائیں گے, یہ کہیں گے کہ جی ہم انسانیت کو بچانے کے لیے, جیسا کہ اوباما صاحب نے بھی کہا ہے ابھی, کہ انسانیت کو بچانے کے لیے ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں. بلاکیڈ ہو سکتا ہے آپ کا کراچی کا اور گوادر کا, اور پھر وہ آ سکتے ہیں, کہیں بھی کارروائی کر سکتے ہیں, کہیں بھی کارروائی کر سکتے ہیں. اوباما صاحب نے کل ہی کہا ہے یہ, شام کے خلاف بھی کیا, اس کے لیبیا کے خلاف بھی. لیکن بطور پاکستانی اور 10 سال تک سر آپ نیو ہیمپشائر میں رہے, آپ نے جو پالیسیز ہیں امریکنز کی ریگارڈنگ مسلمز ان دا ورلڈ, اس حوالے سے آپ نے کوئی پروٹیسٹ کیا؟ خاص طور پر ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں, بے گناہوں کو مار دیا جاتا ہے. عراق میں انہوں نے بے گناہوں کا قتل عام کر دیا, اور اس میں
چنگیز خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، مات دے دی. اسی طرح ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا ہے، پاکستان میں بھی دیکھا ہے. اس پر بتائیے گا کہ کس حد تک آپ نے پروٹیسٹ کیا اور کتنی مؤثر آواز تھی آپ کی وہاں پر؟ احتشام صاحب، صرف پاکستانیوں مسلمانوں نے ہی پروٹیسٹ نہیں کیا، بلکہ 1 ملین نان مسلمز واشنگٹن ڈی سی گئے ہیں عراق کی جنگ کے خلاف. ٹھیک. چند مسلمان ہوں گے ان میں پاکستانی بھی 2-4 ہوں گے یا 2 درجن ہوں گے، مجھے نہیں پتا. لیکن دا بک سٹاپس ہیئر. جب پاکستانی یا مسلمان حکمران اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے، پوٹیٹو چپس کی فیکٹریاں لگاتے ہیں، کمپیوٹر چپس کی فیکٹریاں نہیں لگاتے، ان پہ ظلم کرتے ہیں، صدیوں تک وہ خود بیٹھے رہتے ہیں. بشیر ان کو سیریا کو جو صدر ہے ان کو کس نے حق دیا؟ قذافی کو کس نے حق دیا کہ اپنے لوگوں پہ ظلم کرے اور بیٹھا رہے وہاں پہ آگے؟ یہاں باپ شروع کرتا ہے، بیٹا پر پوتا، پوتا سب کے سب کس نے حق دیا ان کو؟ تو یہ چیزیں جو ہے اس سے مایوسی آتی ہے. غریب آدمی ملازمت نہیں لے سکتا، انٹرویو پہ انٹرویو دیے جا رہے ہیں، لیکن جب تک 3-4-5 لاکھ روپیہ نہ ہو آپ کو نوکری نہیں ملتی. مسلمان حکمران خود اپنے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. امریکہ کو بلیم نہ کریں آپ، ہندوؤں یہودیوں کو بلیم نہ کریں. لیکن پاکستان کے اندر تو یہ سعید صاحب آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا، فیل کیا ہوگا، تاثر یہ ہے کہ ہمارے تمام مسائل کی جڑ، بون آف کنٹینشن امریکنز ہے، اور امریکنز کا دباؤ ہے پاکستان کے اوپر. امریکن جاسوس یہاں پر ہے، امریکنز کا یہ ہتھیار ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ کسی طرح سے اس کو ختم کر دیا جائے. وہ اسلام کے دشمن ہے. یہ تاثر ہے یہاں پر. اس بارے میں بتائیے گا کہ وہاں پر کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ کسی بھی بیماری کا علاج 50% یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بیماری کیا ہے. ٹھیک. جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ امریکہ دشمن ہے، آپ نے کیا کیا؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر شخص نے، ہر ملک نے اپنے ملک کی مفاد کے لیے کام کرنا ہے. ٹھیک. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. Americans will work for America and American people. ٹھیک. تو اس میں لابیز کا بھی تعلق ہے کہ اسرائیل کی لابی ہے، انڈیا کی لابی ہے، ان کو حق ہے قانونی طور پہ. دیکھنا یہ کہ پاکستانیوں نے کیا کیا. اگر لوگ بکتے ہیں تو وہ پاکستانی ہیں، چاہے وہ ٹیکنوکریٹ ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ امبیسڈرز ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی بکتا ہے وہ پاکستانی ہے نا. مجھے خرید کے دیکھے نا، کوئی لگائے کوئی میری قیمت. مجھے امریکہ سے بھی محبت ہے، میں پاکستان کے لیے بھی جان دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ پاکستان کی اچھائی کرنا میرے لیے آٹومیٹکلی امریکہ کی برائی نہیں ہے. بالکل صحیح. آئی لو دس کنٹری. اس ملک نے مجھے تعلیم دی ہے، میری پہچان پاکستان سے ہے، اور اسی لیے میں اپنی بیوی بچوں کو، کاروبار کو بالکل ختم کر کے 2 سال پہلے آ گیا ہوں یہاں پہ پاکستان شپ، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہو جائے کہ I should have, would have, could have done this. اور بہت سے اور پاکستانی اوورسیز سے آ رہے ہیں اپنا حصہ دینے کے لیے. بہت سے لوگ آ چکے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے. پاکستان میں انویسٹمنٹ کا ارادہ ہے. انویسٹمنٹ کو چھوڑے، انویسٹمنٹ تو آپ کریں گے تو وہ لوٹ کے کھا جائیں گے آپ کو. اچھا. جب تک انصاف نہیں ہوگا، لٹیرے آپ کو لوٹتے رہیں گے. کوئی انویسٹر انکلوڈنگ می ایک آنا لگانے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ لٹیرے کون ہے جی؟ لٹیرے کون ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ لٹیرے کون ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ مجھے نظر آئے، لیکن ہم آپ کے نہیں، مطلب میں نام تو نہیں لوں گا. ہر جگہ پہ، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹوں کو لوٹ کے کھا گئے. پی آئی اے ختم ہوگی، اسٹیل مل ختم ہوگی. آپ کی ریلوے، بلور صاحب نے کہہ دیا کہ جی افغانستان سعودی عرب میں ریلوے لائن نہیں ہے، بجائے اس کو امپروو کرتے لائے نا شیخ رشید صاحب کو. ٹھیک، انشاءاللہ وہ ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے صغیر صاحب، انتہائی معذرت کے ساتھ ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے، ناظرین کی کال بھی شامل کی جائیں گی اور مزید گفتگو بھی جاری رہے گی، اور ہم بات کریں گے پاک امریکہ تعلقات کی اور پاکستان کو درپیش مسائل کی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پاکستان کے ممتاز پاکستانی انہیں ہم کہیں گے صغیر احمد صاحب، جو کہ امریکہ میں مقیم 40 سال تک، اور وہاں پر انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. ثاقب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. صغیر صاحب، ہم کچھ کالرز کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور لائیو کالر ہم شامل کرتے ہیں. ثاقب صاحب پہلے کالر ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی. ثاقب صاحب السلام علیکم. میں کال ڈراپ ہوئی ہے. عمیر صاحب بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم عمیر صاحب. عمیر صاحب السلام علیکم.
انتہائی افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ کال ڈراپ ہوئی ہے، لیکن ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، خبر ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، پہلے میں وہ شامل کروں گا، پھر آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ حقانی کی ویڈیو لنک سے بیان کی درخواست مسترد، کمیشن خود مناسب اقدام کرے سپریم کورٹ۔ منصور اعجاز کو نہیں جانتے، حقانی نے واپس آنے کا حلف دیا، انہیں عدالتی احترام میں واپس آنا چاہیے۔ چیف جسٹس حقانی بیمار ہیں، واپس نہیں آ سکتے، مساوی سہولت نہ ملی تو مطلب ہوگا کمیشن استغاثہ بن گیا۔ آصمہ جہانگیر کمیشن کو بااختیار بنانا چاہتے جسٹس افتخار۔ منصور اعجاز صاحب اور حسین حقانی کے حوالے سے بتائیے گا، بیمو گیٹ اسکینڈل کا بڑا زور و شور ہے اور کمیشن بھی تحقیقات کر رہا ہے، ان دونوں شخصیات سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی، آپ کی رائے کیا ہے اس اسکینڈل کے حوالے سے، ان دونوں شخصیات کے حوالے سے؟ منصور اعجاز کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، میں ان سے ملا ہوں۔ انہوں نے امریکن مسلم الائنس کے چیئرمین تھے آغا سعید صاحب، ان کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی ہے۔ ان کا انٹرویو بغیر ان کی اجازت کے ریکارڈ کر کے چھاپا ہے وال اسٹریٹ جرنل میں کئی سال پہلے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستانیوں سے جھوٹ بول کر جان کیری کو فتح دلائی، حالانکہ وہ 10 پوائنٹ سے ہار رہے تھے پہلی دفعہ جب 94 یا 92 میں الیکشن ہو رہا تھا۔ گورنر بیلٹ جو ریپبلکن تھے، ہی واز وننگ، اور خود ہم نے بھی پیسے دیے صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کے حق میں، منصور اعجاز نے کہا جی $32 بلین انویسٹ ہوں گے۔ اچھا، وہ جھوٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ٹھیک، یہ اسکینڈل بھی جھوٹا ہے آپ کے؟ نہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حقانی صاحب بھی فرشتے نہیں ہیں۔ ٹھیک، جب مجھے یہ پتہ چلا کہ حقانی صاحب حلف لینے والے ہیں تو کونسل جنرل انہوں نے مجھے کہا جی میں ان سے ملوں جا کے باسٹن میں، کیونکہ میرا گھر 40-50 میل دور ہے نارتھ کی طرف، تو میں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں ان کو شروع سے اچھا نہیں جانتا، اس لیے یہ کہیے کہ میں باعث تھا تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ جانتا ہوں کہ جب یہ اسکینڈل ہوا تو ان کی بیوی CNN پہ آئیں، جو کہ پاکستانی سے ایمبیسی سے تنخواہ لیتی رہی ہیں، پتہ نہیں اب بھی لے رہی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کو یہ مار دیں گے، انہیں نکالو وہاں سے۔ صحیح، پاکستان کے خلاف بہت زہر اگلا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور وہ نکل گئے۔ ہم جانتے تھے، فرح ناز اصفہانی صاحبہ نے، عموماً لوگ پاکستانی یہ جانتے تھے کہ ایک دفعہ حقانی صاحب گئے تو وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ٹھیک، انہوں نے واپس نہیں آنا، واپس نہیں آنا، نہیں آئیں گے وہ۔ ٹھیک ہے، کچھ کالر ہمارے ساتھ۔ اشرف صاحب ہیں، السلام علیکم جی۔ اشرف صاحب السلام علیکم۔ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بار بار امریکہ کو ملزم الزام ٹھہراتے ہیں، ہمیں زکام لگ جائے تو امریکہ کا نام آ جاتا ہے، ہمیں دوائی نہیں صحیح ملی، حکمران ہمارے کرپشن میں ملوث ہیں، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ نہیں مانتے، عدالتوں کا یہ فیصلہ حکمران نہیں مانے گی تو عوام کہاں سے مانے گی؟ میں تو یہ خوف زدہ ہوں کہ اگر میرے پاس چند پیسے آئے تو حکمران چھین لیں گے، میں کہاں جاؤں گا؟ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ اشرف، تھینک یو ویری مچ جی۔ عمیر صاحب کی کال بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم عمیر صاحب۔ وعلیکم السلام اسلام بھائی، میری طرف سے بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بیک نہیں ہوتی پچھلے 2-3 مہینوں سے، میں آپ کا پروگرام نہیں دیکھ سکتا، برائے مہربانی یہ دوبارہ ریپیٹ لگ جایا کرے پہلے کی طرح۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم امریکہ کے آگے ہمیشہ آ رہے ہیں، ہم بزدل ہیں یا اور امریکہ جس کو چاہتا ہے لے جاتا ہے، ہمیں کافی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ عمیر صاحب، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، لاہور سے ہمارے ساتھ جی۔ سر یہ اپنا میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا اگر مہمان آپ کے جو تشریف فرما ہیں یہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے تو عمران خان صاحب کو ذرا مشورہ دیا کریں کہ تھوڑا اپنا لہجہ اتنا ایگریسو نہ رکھا کریں جلسوں میں، تھوڑا لوگوں کو قریب، ایک طرف سے لوگوں کو قریب لانے کی بات کرتے ہیں اور کراچی میں خاص طور پر اس مقصد کے لیے گئے، تو دوسری طرف یہ جو ہے نا اتنا زیادہ ان کا جارحانہ رویہ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں پارٹیوں یا تینوں پارٹیوں کے لوگ ایک دوسرے کے قریب تو بہرحال نہیں آئیں گے اور سیاستدانوں کے خلاف مزید جو ہے نا وہ پھیلے گی، عوام کے اندر بددلی پھیلے گی۔ اور تھینک یو شاہد صاحب۔ عمران خان صاحب کا لے جائے۔ عمران خان صاحب نے کوئٹہ میں جلسہ کیا اور بڑا تاریخی نوعیت کا جلسہ تھا کہ جہاں پر کوئی پارٹی جانے سے کترا رہی تھی یا ڈر رہی تھی، وہاں پر عمران خان صاحب کے جلسے میں پاکستان زندہ باد کے نعرے اور پھر قومی ترانہ گونجا کوئٹہ بلوچستان کی فضاؤں میں کافی عرصے کے بعد۔ بہت اچھی کاوش تھی، لیکن عمران خان صاحب کا لہجہ بعض اوقات بڑا تلخ ہو جاتا ہے، ہمارے کالر نے شکایت کی۔ بالکل ان کی بجا شکایت ہے، میں بھی شکایت کیا کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن عمران خان از اے ہیومن بینگ، وہ ٹپیکل پالیٹیشین نہیں ہیں۔ ڈیفینیٹلی پالیٹیشین کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک اپنی پبلک کے لیے، ایک انٹرنیشنل امیج کے لیے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جو آج ہیں اور جو 2-4 سال پہلے تھے وہ نہیں ہیں۔ ہی ہیز امپرووڈ اے لاٹ۔
ٹھیک. پہلے شکوے کرتے تھے اور میری بھی ان سے شکایت تھی 2-4 سال پہلے کہ خان صاحب صرف یہی نہ کہیں کہ کرپشن کرپشن کرپشن، اس کا حل بھی پیش کریں. ان کا حل بھی انہوں نے پیش کرنا شروع کر دیا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ تعلیم کے بارے میں ان کے پاس بہترین پالیسی ہے جو بہت سستی اور سب کے لیے ایکول اپرچونٹی ہوگی ایجوکیشن کی. میں جانتا ہوں کہ انرجی کی پالیسی ان کے پاس ہے. تو لہجے کو ذرا برداشت کیجئے گا، وہ حکومت میں نہیں رہے، انشاءاللہ کام بالکل جو کچھ وہ کہتے ہیں کرنے کی نیت سے کہتے ہیں. ادروائز مجھے کوئی لالچ نہیں، نہ میں نے ٹکٹ لینا ہے کوئی، نہ میں نے وزیر بننا ہے. جس دن اللہ کرے پاکستانیوں کی حالت سدھرنے کی کوئی انڈیکیشن مل جاتی میں چپ کر کے واپس چلا جاؤں گا. آئی ہیو اسپینڈ مائی اون منی. ٹھیک، بالکل. بچے میرے ناراض ہیں کہ جی ساری عمر کا پیسہ جمع کیا وہ ادھر خرچ کر رہے ہیں آپ. آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. ٹھیک. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں پاکستانیوں کے لیے خرچ کر رہا ہوں. ٹھیک. مجھے سیاست میں آنے کا کوئی شوق نہیں یہاں کی. ٹھیک. میں نے کہہ دیا نہ الیکشن لڑنا ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیلپ. اگر کوئی اور پارٹی مجھے اچھی نظر آتی میں ادھر چلا جاتا. لیکن ان کی تو ایسے اوکنوں سوکنوں کی طرح جیسے محلے میں 2 عورتیں لڑتی ہیں، اب بلکہ میں عورتیں نہیں کہوں گا کہ 2 کپتے مرد جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں اور اس سے عوام کے مسائل نہیں ہو رہے. خاص صاحب اسی بارے میں کہتے ہیں کہ نورا کشتی ہو رہی ہے. عبداللہ صاحب کی کال ہم شامل کرنا چاہیں گے پاک پتن سے. ہمارے ساتھ السلام علیکم. 2 منٹ دیں ذرا، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے کہ بہت اچھا ہے. یہ تو ظاہر یہی بیٹھے یہ آپ کے پاس کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس امریکن نیشنلٹی. جو آدمی امریکہ میں چلا جائے تو امریکہ کی بات، یہ پاکستان میں آ کے پی ٹی آئی جوائن کر کے کہہ رہے جی فلانا غلط ہے فلانا صحیح ہے. مجھے بتائیں کہ میاں نوازی میں کیا غلطی؟ اس کی یہی سزا ہے، اس کی یہ غلطی ہے. اس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، 98 میں ایٹم بم چلوایا اور عوام کی آواز سنی، اس کی سزا آتی کر دی جا رہی ہے. یہ امریکہ سے آ کے پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں. امریکہ یا انگلینڈ ہے یا یودی ہے جو بھی ہے سب پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ادھر سے آ کے اسی سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ بھیجے گئے ہوئے ہیں، یہ آئے نہیں. یہ لوگ ہمیں بیوقوف اب نہ بنائیں. تھینک یو ویری مچ عبداللہ صاحب. اور ابھی ہم سوال بھی کریں گے، ثاقب صاحب کی کال شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. شام بھائی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، فرمائیے گا ثاقب صاحب. تو شام بھائی کل جو لاہور میں دھماکے ہوئے ان میں جو جاں بحق ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا اور جو زخمی اللہ پاک ان کو صحت کاملہ دے. اور دوسرا میں گزارش کروں گا کہ یہ تشریف فرمائے تحریک انصاف کی طرف سے، تو آج بنتا ہے ہمارا سوال کرنا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ڈرون اٹیکس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ سب اندر سے امریکہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، دوستی جھوٹ بولتے ہیں. تو اب یہ ذرا واضح کر دیں کہ خان صاحب نے کہا ڈرون اٹیک میرے اقتدار میں ہوگا تو میں گرا دوں گا. آیا یہ ایسا ہوگا یا وہ بھی میرے بیک فٹ پہ چلے جائیں گے؟ نہیں وہ ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا. اور سیکنڈلی ایک اور میں ان سے کامنٹ چاہوں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح کا لہجہ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے کہا برداشت کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی لیڈر ہوتے ہیں ان کے اس طرح کے لہجے کو ہم برداشت نہیں کرنا چاہیے. ابھی سے اگر ان کا یہ لہجہ کل کو کیا گارنٹی ہے کہ اس سے بدتر لہجہ نہیں ہو جائے گا؟ اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں. تھینک یو ویری مچ جی. ہمارے دونوں معزز کالر نے کہا کہ ایک تو آپ امریکہ میں 40 سال سے مقیم ہیں اس لیے آپ امریکہ کے خلاف بات نہیں کریں گے. دوسری جانب یہ کہ ڈرون اٹیکس کا کس نے اختیار دیا ہے امریکہ کو کہ وہ دوسرے ملک کی خود مختاری اور سلامتی کو پامال کرے اور معصوم لوگوں معصوم شہریوں کو آ کے قتل عام کرے؟ اور پھر عمران خان صاحب کی پالیسی. ایک تو میں گزارش کر دوں آپ کو کہ ان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا. کوئی احسان نہیں کیا، اس لیے کہ پاکستان نے میرے لیے بہت کچھ کیا. مجھے جو تعلیم دی ہے پاکستان نے دی ہے اس کی وجہ سے میں وہاں گیا روزی کمانے کے لیے، جیسے 4 ملین اور پاکستانی باہر گئے ہوئے روزی کمانے کے لیے. میرا ریکارڈ ہے، I'm on record. میری سپیچ پڑھیں آپ، یوٹیوب پہ جائیں، صغیر اے طاہر SAGGY نک نیم ہے میرا. جی جی بالکل. وہاں پہ پڑھے جا کے آپ کو پتہ چل جائے کہ کس قدر ان کے منہ پہ سچ بولتا ہوں. And I can tell you right now کہ Americans are the most loving, caring, sharing people. گورنمنٹ جو ہے وہ influenced by lobby, اسرائیلی lobby, انڈین lobby, یہودی lobbies، کچھ بھی ہے، کچھ مطلب باہر لابیز ہیں، ان کے انٹرسٹ ہیں، وہ قانونی طور پر جائز ہے. جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، ہم اپوزیشن میں بھی رہے ہیں، میں اسمبلی میں 10 سال میں اور گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں. لیکن جب نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے وی آر ٹوگیدر اینڈ وی میک پالیسیز جو ملک کے لیے اچھی ہو، عوام کے لیے اچھی ہو. اگر نواز شریف صاحب، مجھے سے کوئی خدا نخواستہ ذاتی وہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے. شہباز شریف سے بھی میری 2-4 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان کو خود پک کیا ہے، ان کو ڈرائیو کیا ہے میں نے. فریمنگ ہے میساچیوسیٹس سے، کانکر میساچیوسیٹس. آئی ٹاک ٹو ہم پرسنلی. مجھے کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے. کیپٹن شاہین صاحب ہیں نیو یارک میں، میجر باجوہ صاحب ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ ہاؤ مچ آئی لو دیز پیپل. ان کی پالیسیوں سے مجھے اختلاف ہے. اگر یہ مل کے بیٹھ جائیں زرداری صاحب کے ساتھ، پیپل پارٹی کے ساتھ، یہ کہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ انرجی پرووائڈ کرو، گیس اور ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، چہ جائے کہ اپنے پوائنٹ سکورنگ کریں،
پاور کو ریٹین کریں، پاور خود بخود آئے گی، لوگ دیکھیں گے کہ کون ان کے مسائل حل کر رہا ہے، کون مسائل حل نہیں کر رہا۔ اب مجھے اختلاف ہے اس چیز سے ذاتی طور پہ کہ شہباز شریف اتنی وزارتیں لے کے بیٹھ گئے، انیفیشنسی آتی ہے، ہی از اے ہیومن بینگ، ہی از ورکنگ ہارڈ، نو کوسچن اباؤٹ دیٹ، لیکن ایک انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ میری گزارش یہ کہ تمام پارٹیاں مل کے ابھی بھی وقت ہے، مل کے بیٹھیں اور لوڈ شیڈنگ کا یہ مسئلہ حل کریں، گیس کی سپلائی کا مسئلہ حل کریں تاکہ جابز آئیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا۔ ناظرین تمام کالرز کے مشکور ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں کالز کے بڑھتے ہیں آج کے وقت کالم کی جانب۔ ناظرین آج کا کالم ہم نے شامل کیا ہے شوکت علی شاہ صاحب کا، اور انہوں نے حرمت حرف کے عنوان سے لکھتے ہیں۔ آج انہوں نے لکھا ہے کہ منیر نیازی مرحوم کا جیتا جاگتا شعر ہے کہ روکا انا نے کاوش بے سود سے مجھے، اس بت کو اپنا حال سنانے نہیں دیا۔ لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کرکٹ کے پردھانوں میں انا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ مسلسل بین الاقوامی برادری میں ملک و قوم کی بے عزتی کروا رہے ہیں اور طنز و تشنیع کا نشانہ بن گئے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ عقل و فہم سے آ رہی یہ لوگ تاریخی شعور بھی نہیں رکھتے۔ 30 کی دہائی میں انگلستان کی کرکٹ ٹیم غالباً جم لیکر کی کپتانی میں آسٹریلیا کے دورے پر گئی۔ ڈان بریڈمن کو بے اثر کرنے کے لیے انگلش بالرز نے باڈی لائننگ بالنگ کی۔ اس پر آگے لکھتے ہیں کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم جہاں آتی ہے خدا نخواستہ بم دھماکہ ہو جاتا ہے جس کے امکان کو یکسر رد بھی نہیں کیا جا سکتا، یا کوئی اور ناخوشگوار واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو اس صورت میں دونوں ملکوں کے تعلقات کہاں پہنچ جائیں گے۔ اس حوالے سے شوکت علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ شوکت شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر کیسے مزاج ہیں آپ کے، خیریت سے ہیں؟ جی کرکٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستان کے میدان ویران ہیں اور انڈیا کے میدان آباد ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی سے وہ ہے نا، ہم اپنی تباہی کے خود مصنف ہیں، وی آر آتھرز آف آور اون مس فارچون۔ بات یہ ہے کہ ایک واقعہ یہاں دہشت گردی یہ ہو جاتا ہے قوموں کی زندگی میں، بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ میں نے جب یہ سری لنکا کی ٹیم آ رہی تھی اس وقت بھی کالم لکھا تھا کہ ان کو نہ بلائیں، ٹھیک، کیونکہ یہ اس طریقے سے جس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے، اگر ایک پٹاخہ بھی چھوٹ جائے تو اس سے جو ٹیمیں ہیں وہ ڈر کر چلی جاتی ہیں اور ملک و قوم کی زیادہ بدنامی اور بے عزتی ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ لاہور میں جو بم دھماکہ گزشتہ روز جو شوکت علی شاہ صاحب بم دھماکہ ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی اس طرح کے محرکات ہیں؟ بنگلہ دیش کی ٹیم نہیں آ رہی تھی اور پھر پاکستان پریمیئر لیگ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ایک دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ٹھیک، ایک ٹیم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ شاید بنگلہ دیشی ٹیم کا، پہلے آپ دیکھیے کتنی بے عزتی ہوئی ہے، ٹھیک، کھلاڑیوں نے انکار کر دیا ہے، ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کر دیا ہے، انہیں ان باتوں کا پہلے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ پولیس ان کو الزام دیتی ہے، یہ پولیس کو الزام دیتے ہیں؟ تو یہ اگر چلیے میں سمجھتا ہوں اس قوم کا حق ہے، یہ 18 کروڑ کا بہت بڑا ملک ہے، یہ عظیم ملک ہے، یہ عظیم قوم ہے، لیکن یہ ہے کہ ان حالات کو جو موروثی حالات ہیں ان سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، شوکت شاہ صاحب آپ نے لکھا ہے کہ کرکٹ بورڈ اور کھلاڑیوں کو بھی چاہیے کہ وہ عوامی توقعات پر۔ This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. سفارشی آدمیوں کو لایا جا رہا ہے جنہیں نہ کوئی کرکٹ کا پتہ ہے، جنہیں نہ انتظامی امور کا پتہ ہے، میں دوستی کی خاطر جو ہے نا ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا شوکت علی شاہ صاحب۔ ناظرین کالم ضرور پڑے گا شوکت صاحب کا، اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب۔ آج کا نوائے وقت ظاہر ہے کہ اوباما کا دوہرا معیار اور عالمی امن و سلامتی کے تقاضے، کیا امریکہ کو کشمیر اور فلسطین میں بھارتی اسرائیلی مظالم نظر نہیں آتے؟ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ ہونے والی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور ہم مستقبل میں ہولوکاسٹ کی کبھی اجازت نہیں دیں گے، جس کے لیے ہونے والی کوششوں کو ہر صورت روکیں گے۔ یہ طرفہ تماشا ہے کہ اوباما کو مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 60 سال زائد عرصے سے جاری بھارتی افواج کے مظالم بھی نظر نہیں آئے اور فلسطین میں اسرائیلی جبر و تسلط سے وہ صرف نظر ہی نہیں کر رہے بلکہ ان ظالمانہ اقدامات پر اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کا بھی اعلان کر رہے ہیں، جبکہ کسی ملک کے اندر اس کے عوام کے خلاف ظالمانہ اقدامات میں تو خود امریکہ سر فہرست، اور اس حوالے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی سب سے زیادہ مثالیں تو اسی امریکہ نے قائم کی ہیں۔ ہم محترم صغیر صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ
کشمیر کے حوالے سے آپ نے کوششیں کی ہیں، لیکن امریکہ کی جو پالیسیز ہیں ایسا لگتا ہے کہ ٹارگٹ ہے عالم اسلام کے خلاف ہے، لگتا نہیں بلکہ عملاً بھی یہ صورتحال ہے. اسے کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ نظر نہیں آتا، سوڈان کی تقسیم یاد آ جاتی ہے اور اس کو شام بھی نظر آتا ہے، اس کو افغانستان بھی نظر آتا ہے، اس کو عراق بھی نظر آتا ہے، لیکن جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہی اس کی پالیسیز ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان متحد نہیں ہیں، مسلمان اپنے لوگوں کی ٹیک کیئر نہیں کرتے، ان کو تعلیم نہیں دیتے. میں تو کہتا ہوں کہ اسلامی ملک کہنا بھی کسی وقت شک میں پڑ جاتا ہوں میں کہ یہاں کیا نہیں ہو رہا. زناکاری، شراب نوشی، جوا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. مسلمان کو مار رہا ہے یا باہر سے لوگ آپ مار رہے ہیں. حکومت جھوٹ بول رہی ہے عوام سے، کاروبار نہیں ہے. کیا چیز ہے جو مسلمانوں کی کس طرف ہے؟ نہ یہ اسلامی نظام رہا، نہ ڈیموکریٹک سسٹم رہا، نہ کوئی ڈکٹیٹرشپ رہی، کوئی نظام ہی نہیں یہاں پہ. جسٹس کو ڈینائل آف جسٹس ٹو اینی بڈی، چاہے امیر ہو غریب ہو، gives no right to anybody to exist. Justice ignored is justice denied. Exactly. اور جب انصاف نہیں ملے گا آپ کو، یہی کچھ ہوگا. یہ بتائیے گا کہ امریکی عوام کیا اپنی حکومت کو پریشرائز نہیں کرتے کہ تم تو خوب انسانی حقوق کے علمبردار ہو اور کس طرح تم گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ بات نہیں کرتے امریکی عوام؟ اکثریت امریکیوں کی ایسی ہے کہ بیس بال، ہاٹ ڈاگ، شیورلے، ایپل پائی، شیورلے، گیمز میں مصروف ہیں، کام صبح سے شام تک کرتے ہیں. دے انجوائے دیئر ویکینڈ. وہ فارن پالیسی میں زیادہ مداخلت نہیں کرتے. بہت کم تعداد لوگوں کی جو فارن پالیسی پہ وہ الیکٹ کر دیتے ہیں اپنے لوگوں کو. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر جو ہے نیشنل انٹرسٹ میں کام کریں گے. پاکستانیوں کی طرح پولیٹیکلی وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے زیادہ. جب اکانومی ہرٹ ہوتی ہے جیسے کہ آج کل ہے، اکانومی از ڈاؤن، اور 3-4 سال اور امریکہ کی اکانومی ڈاؤن رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. I've been saying this for the last 4-5 years. تو جب تک اکانومی کا ایشو نہ ہو لوگ انوالو نہیں ہوتے پالیٹکس میں. وہاں بھی ووٹ بہت کم ڈالتے ہیں، لیکن اس سال بہت زیادہ ووٹ پڑیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ کہ کیا امریکہ اور کشمیر اور فلسطین میں بھارتی اسرائیل مظاہر نظر نہیں آتے. یہ اسرائیلی لابی ہے، انڈین لابی ہے، وہ بہت کامیابی سے بہت پیسہ لگا رہے ہیں. کوئی اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر سکتا. پاکستان بھی بہت پیسہ لگاتا ہے لابی، کوئی نہیں لگاتے، بالکل کچھ نہیں لگاتے. نان سینس. اچھا، میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہم نے چند آدمی ہمارے گروپ کے، اور سب کو پتہ ہے ہم نے لاکھوں ڈالر اپنی جیب سے لگایا ہے. میں سردار عبدالقیوم خان کے متعلق اگر آپ کو قصہ بتاؤں تو شرم آئے گی آپ کو کہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہمارا ٹکٹ بھیجیں آپ. جب ہم نے کشمیر کے ریزولوشن کے لیے کانگریس میں ہیرنگ کروانی تھی، کروائی ہم نے ہیرنگ، کہتے جی ہمیں ٹکٹ بھیج دو، 3 ٹکٹ بھیجو، ایک میرا، ایک میرے مالشیے کا اور ایک بیگ اٹھانے والے کا. جبکہ ان کی پرسنل ریکویسٹ پہ، جب ہم ان کے ہاں گئے ہیں پنڈی میں، اسلام آباد میں، ان کی پرسنل ریکویسٹ پہ ہمارے کولیگز نے، میجورٹی لیڈر تھے وہ، انہوں نے ریزولوشن پاس کروایا. پھر وہ کاپی ہم آزاد کشمیر لے کے گئے، ان کو دی اسمبلی کو. ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن یہاں کے لوگ کچھ نہیں کرتے. یہاں کے لوگ کچھ نہیں کرتے. صغیر احمد صاحب، وقت کی کمی ہے اور باتیں اور سوالات تو بہت زیادہ ہے، لیکن انشاءاللہ کسی اور نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں سر. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. اور ناظرین، آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے. کراچی کلب میں 19 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک دوسرے پر اعتماد کرو، ایک دوسرے سے تعاون کرو. اگر پاکستان کو صحیح معنوں میں خوشحال، صحیح معنوں میں متحد اور صحیح معنوں میں طاقتور بنانے کے لیے ضرورت پڑے تو دن رات کام کرو، دن کو بھی اور رات کو بھی دگنی تگنی محنت کرو. اور یہی میسج ہے قائد کا پوری قوم کے لیے. شام الرحمان کو نواب ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.